अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, अगर किसी मुल्क में, मुआशरे में अगर आपने बाइज़्ज़त लाइफ गुजारनी है और आपने तमाम तबकात को साथ लेके चलना है तो उस मुआशरे में इंसाफ बड़ा ज़रूरी है और उस मुल्क की अदालतों के निज़ाम को देखना होगा और उसी के साथ साथ हमने दुनिया के साथ अपने लिंक को देखना होगा। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो 56 ममालिक की नुमाइंदगी करता है। मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके पास एटमी क़ुव्वत है। इसके अलावा दुनिया पूरी का रुझान जो है वो पाकिस्तान की तरफ है और इस तरह हम आलमी बिरादरी के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमें अपने मुआशरे में, अपने मुल्क में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना होगा, जिसके लिए हमारी अदलिया, हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट सब मिलके इसमें किरदार अदा करें। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में 9वीं इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के चोटी के वकला ने, अदलिया के बड़े बड़े नुमाइंदों ने उन्होंने शिरकत की, बल्कि आलमी सतह पे बड़े बड़े लीडर आए और उन्होंने इसको एड्रेस किया। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने आज गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ किस्म का पैनल है। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब बैरिस्टर हाफिज़ एहसान खोखर साहब, एक बड़ा नाम है वकालत की दुनिया में और इंसाफ की दुनिया में, बहुत मशहूर हैं आपके। उनके साथ हम देख रहे हैं उसामा आमिर को, नौजवान वकील हैं और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत भी की और तमाम अगराज़ व मकासद से वाकिफ़ हैं। बैरिस्टर साहब, आपने दुनिया की मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, आपने अमेरिका के एक बड़े इदारे से कानून की तालीम ली, आप पाकिस्तान में आए, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस शुरू की, एक चेयरमैन रहे, मुतसिब का हो, टैक्स का हो, इंसाफ के दीगर इदारे हों। इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद को जब हम देखते हैं, आप इसकी अफादियत को कैसे देखते हैं? कितना इसका अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में? ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुख्तलिफ जो लेक्चर्स थे या ग्रुप्स बने, उसके अंदर सारे ही एरियाज़ को कवर किया गया कि जिसके अंदर हमारी पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हमारी ऑटोमेशन, हमारा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके बाद डिजिटाइजेशन जो कोर्ट है उसके ऊपर बात थी, फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थी, उसके ऊपर बात थी। और ये सारा क्रेडिट जो है इस कॉन्फ्रेंस को एक सक्सेसफुल करने का जो जिस तरह मैंने पहले भी इशारा किया, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन है उनको जाता है। उसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मज़र थे उसके अंदर, जस्टिस आयशा मलिक थी उसके अंदर, उनको क्रेडिट जाता है। फिर लॉ एंड जस्टिस कमीशन की पूरी टीम जो है, जो सेक्रेटरी और उनके जो जॉइंट सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने काम किया। बैलेंस ऑफ जस्टिस जो है वो बड़ा हमारे मुल्क के अंदर इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का, चाहे हमारे अदालतें हों, चाहे हमारा एग्जेक्टिव सिस्टम हो, चाहे हमारा गवर्नेंस हो, उसके अंदर एक बैलेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इस कॉन्फ्रेंस के अंदर रियलाइजेशन आई, वो ये आई कि अब दुनिया के अंदर जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है जो वो चल रहा है, उसको पाकिस्तान के अंदर जाना चाहिए, चूँकि हमारे मुल्क के अंदर मिलियंस के हिसाब से केसेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगह पड़े हुए हैं और एक सिविल केस को सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड होते हुए 20 साल से ज़्यादा अरसा लगता है। इसी तरह 10 साल से ज़्यादा अरसा हमारा क्रिमिनल सिस्टम को लगता है। उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए और उसको बेहतरी लाने के लिए हमारे मुल्क के अंदर जो ऑटोमेशन है या कोर्स मैनेजमेंट है, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उसको बेहतर किया जाना चाहिए। उसामा, आप ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, एक नौजवान वकील की हैसियत से आपने बहुत सारी नई चीज़ें देखी। मुस्तकबिल में हम देखते हैं कि इंसाफ के तकाज़े जो हैं या जो इंसाफ की फराहमी है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए, नई नस्ल के लिए, उसमें आपका बड़ा किरदार है। आपने इस कॉन्फ्रेंस से क्या सीखा? क्या आपको बेहतर लगा? आपके जहन में कौन से क्वेश्चन उठे जिनका जवाब आपको मिला या नहीं मिला? क्या देखा आपने इस कॉन्फ्रेंस में? ये मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी जो मैंने अटेंड की और इसमें मैंने
کافی نئی چیزوں کو، جو نئی چیزیں میں نے ریئلائز کی، جو نئی چیزیں میں نے سیکھی اس میں، کہ جو دنیا کا میکینزم ہے ٹورڈز جوڈیشل پروسیڈنگز اور جوڈیشل فریم ورک، وہ بہت ڈفرینٹ ہے اور وہ بہت ایڈوانس ہے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب تک ایک قانونی نظام، ایک عدل کا نظام پراپرلی ورک نہیں کرے گا، وہاں پہ کبھی بھی اکنامک ہارمنی نہیں آ سکتی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی کوشچن میں آ جاتی ہے. پولیس جو ہے اس کی زیادہ تر ہم ایف آئی آرز کو دیکھیں، ان کی تفتیش کو دیکھیں، دیگر اداروں کو دیکھیں، تو وہ بہت اس میں جھول ہوتا ہے، بہت اس میں پرابلم ہوتے ہیں. تو جوڈیشلی اس وجہ سے کیس کئی سال لمبے ہوتے ہیں یا اور وجوہات بھی ہیں؟ 1861 کا جو پولیس ایکٹ تھا، پہلے تو ہم نے اس کو چلائے رکھا، اور وہ تقریباً جو ہے وہ 140 سال اس ملک کے اندر چلا. ملک کے اندر جو عام آدمی اور جو اسٹیٹ کے اندر ایک ڈسٹنس تھا وہ بھی بنا. لیکن 2002 کے اندر ایک بڑی اچھی ایفرٹ آئی کہ جس کے اندر پولیس آرڈر 2002 آیا. آج بھی وہ 2002 کا پولیس ایکٹ جو ہے، پولیس آرڈر جو ہے وہ ان فیلڈ ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو تمام شکیں ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، آپ خود ان ریفارم کے جو کمیشن تھا اس کے چیئرمین رہے، اور آپ کے پاس بڑی اتھارٹی بھی رہی پورے پاکستان میں. آپ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں جاتے رہے، آپ کی میٹنگز ہوئیں، آپ نے اس ریفارم کے ذریعے بہتری کی لانے. کیا کچھ آپ نے کیا جو اس سسٹم کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوا؟ بنیادی چیز ہے کہ دنیا کے اندر جب آپ کسی کو اتھارٹی دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم آتا ہے. پولیس کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی ہے کہ کسی کو اریسٹ کرنا، کسی کے اوپر ایف آئی آر کرنا، کسی کو ڈیٹین کر لینا. اب اس کے اندر جو چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہے وہ پہلی دفعہ پولیس آرڈر 2002 کے اندر آیا، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں آتا ہے. میں اپنے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کا چیئرمین بھی رہا، اور اس کے بعد جو پورے پاکستان کے پبلک سیفٹی اینڈ پولیس کمپلینٹس کمیشن تھے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی، میں اس کا بھی رہا. جو بنیادی چیز جس کے اندر فلا اس چیز کے اندر آ رہا ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو، وہ ہماری پروسیکیوشن کا ایشو ہے، وہ ہماری انویسٹیگیشن کا ایشو ہے، وہ ہماری پولیٹیکل ول کا ایک ایشو ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ابھی تک اپنا جو ہمارا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر ہم اپنی اتھارٹی کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتے. اب جب گیو اپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے اندر ایک جو کنائیونس کا ایلیمنٹ آتا ہے، وہ ہماری پولیس آتی ہے، وہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آتی ہے، لیکن اس کے اندر جو سفرر ہے وہ ہمارے پاکستان کا شہری آتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو زیادہ لوگ ہیں. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح ہمارا مسٹرسٹ ہے، جو ایک سروے آیا اس کے اندر 70% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پولیس کے نظام سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں یا اس کے اندر رپورٹ ہی نہیں کرتے، اور جو ہماری کریڈیبلٹی ہے وہ بھی 5-7% سے زیادہ ہمارے اس پولیس کے نظام پہ نہیں ہے. اب وہی جو انویسٹیگیشن ایک پور آتی ہے یا ایک ایف آئی آر کا سسٹم ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج تک ہم نے یہی فیصلہ نہیں کیا کہ کون سے کیسز کے اندر ہم نے پرومپٹ ایف آئی آر کرنی ہے اور کون سے نہیں ہے. ایک عام آدمی کو عدالتوں کے اندر جسٹس آف پیس کے پاس جا کے چکر لگانے پڑتے ہیں کہ ایک اس کی جو ویلڈ گریونس ہے اس کو رجسٹر کیا جائے. ہمارے پاس اگر 73-74 سالہ ہم اپنی سیاسی لائف کی بات کریں، اپنے وطن کی بات کریں، یہ مسائل ہمیں رہے، لیکن اب ہم اس آس امید پہ بیٹھے ہیں کہ نوجوان نسل آ گئی، بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، اسٹیٹ فارورڈ ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیس افسر بھی ہے، وہ جج بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، اور وہ وکیل بھی ہے. یہ سارے لوگ آ گئے، انہوں نے تو سوچ کو بدلنا ہے، نظام کو بدلنا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سمت پہ کام ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ضروری یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر ہم ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے خود کو تو ہم وے فارورڈ کیسے نکال سکتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ایکسٹینسو لیجسلیشن ہوئی ہے مختلف پیرامیٹرز پہ، اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے، اور جس طرح حافظ صاحب نے پہلے کہا کہ ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. آپ کانفرنس میں گئے، اس کانفرنس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ جیسے نوجوان وکلاء آئیں، اور اس میں خواتین بھی ہوں. آپ نے وہ دیکھا کہ اس طرح کی پارٹیسپیشن ہوئی، کیونکہ یہ 2 دن کانفرنس جاری رہی اور ہر ایشو پہ بات ہوئی. جی ایسے ہی ہے.
مختلف طبقات سے، اسپیشلی لیگل فرٹرنیٹی سے تو سبھی موجود تھے اس میں، ینگ وکلاء بھی تھے اور سینئر ایڈوکیٹس بھی تھے. اور اس میں صرف جوڈیشل اسپیکٹ کی نہیں ایک بات کی گئی، بلکہ جوڈیشل اسپیکٹ کو جو ہماری جوڈیشری کا رول ہے، ایک تو اس کی ہسٹری بتائی گئی، لیکن اس کو ریلیٹ کیا گیا آج کے جو کرنٹ ہمارے جو ایشوز ہیں، جس میں ہمارا کلائمیٹ چینج ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے جو اکنامیکل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا گیا کہ وہ ایک جوڈیشری کے رول کے ساتھ کیسے انٹر لنک کرتے ہیں اور ہمارے سسٹم آف گورننس کو کیسے کریڈیبل بناتے ہیں. جہاں پہ پولیس کی ہم نے بات کی کہ پولیس کے نظام میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، جوڈیشلی سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عدالتوں میں بھی جانے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ ایک چھوٹا سا کیس ہو گیا تو وہ کئی سال پہ محیط ہو جاتا ہے، وکلاء کی فیسیں بھی ہوتی ہیں دوسرے اس میں. تو کانفرنس میں یہ بھی بات چیت ہوتی رہی کہ کہاں سے آپ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ شروع ہو جاتی ہے، ہر بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، لفظ بڑے تول کے نکار. اس کو ایزی جو آپ کے پاس جرگہ سسٹم تھا، مصالحتی کمیٹی کا سسٹم تھا، وہ بڑا پروٹیکٹ کرتا تھا اس نظام کو. تو صرف وکیل اور جج تک یہ معاملہ نہ ہو، سب کے لیے آسانیاں ہوں، اس پہ بھی بات ہوئی. دیکھیں سارے ایسپیکٹس پہ بات ہوئی ہے، اور جو بنیادی یہ تھا کہ ان ایکسپینسو جسٹس اور سپیڈی جسٹس جو ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے، اور جو ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیلیئنگ جسٹس کا کانسیپٹ ہے اس سے نکلا جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دنیا کے سارے ممالک کے اندر اتنا لیٹیگیشن ٹرینڈ نہیں ہے جتنا ہمارے ملک کے اندر ہے. ہم ہر ایک چیز کو عدالت کے اندر لے کے جاتے ہیں. 236 ملین ہماری آبادی ہے، ججز کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا سسٹم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، انگریز کا دیا ہوا پرانا نظام ہے جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے یا ہمارا ضابطہ دیوانی ہے. پھر اس کے بعد ہماری ججز کی ٹریننگ یا ریکروٹمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی کافی حد تک گنجائش ہے امپروو کرنے کی. اسی طرح جو ہماری لیجسلیشن ہے جو کرنٹ ایشوز کے مطابق ہے اس کو بھی کرنے کی کافی حد تک ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکٹھا کر کے اس ملک کے کسی بھی نظام کو یا بہتر کرتی ہیں یا اس ملک کے نظام کو جو ہے وہ اس کو ڈس فنکشنل یا اس کے متعلق لوگوں کی رائے جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں. جنرلی یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو عدالتی یا گورننس نظام ہے اس کے متعلق لوگوں کی اچھی رائے نہیں ہے، اور اس کی کئی حقیقتیں بھی ہیں، اور وہ حقیقتیں جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو جلدی ریکٹیفائی نہیں کیا جاتا. اسی لیے ضروری بڑا یہ ہے کہ جو لوگوں کے چھوٹے ایشوز ہیں ان کو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، جس کی طرف آپ نے مصالحتی کونسلز کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں پہ لے کے جایا جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی لیجسلیشن کی جائے کہ ہر ٹیئر آف جوڈیشری کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ وہ اس عرصے کے دوران اس چیز کا فیصلہ کرے. میں نے جو 2-3 سیشن اٹینڈ کیے، میں نے ججز کو، چیف آنریبل چیف جسٹس صاحب کو، صوبائی کورٹس جو ہیں ان کے چیفز کو ہم نے دیکھا، اور انہوں نے اس چیز پہ مائل کیا کہ آپ آئیں، عدالت کی مدد کریں، عدالت کے ساتھ مل کے کام کریں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہ اس ملک کے اندر جوڈیشری اکیلا کچھ کر سکتی ہے، نہ ایگزیکٹو کچھ کر سکتی ہے، اور نہ اس ملک کے اندر جو پارلیمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتی ہے جتنی دیر تک ہم اس ملک کے اندر ایک نیشنل جوڈیشل اور گورننس ڈائیلاگ میں نہیں آئیں گے. کہ ہم اس کے اندر دیکھیں، پاکستان اتنا ہی امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے جتنا میرے لیے ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ اس ملک کی جوڈیشری کے لیے ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ اس ملک کے ایگزیکٹو کے لیے ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز کے لیے. اگر اس ملک کے اندر انصاف یا گورننس بہتر آتی ہے تو اس کا کریڈٹ سب سے پہلے اس ملک کو جائے گا، پھر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ہمارا ایک ریٹنگ بڑی اچھی آئے گی، اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر انصاف کے جو سارے انڈیکیٹرز ہیں جب وہ بہتر آئیں گے تو ایک اس ملک کے اندر جو انصاف کا کانسیپٹ ہے، رول آف لا کا، وہ آئے گا. اسامہ، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یوتھ کانفرنس ہوئی، اور یوتھ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھی اور اس پہ بھی بات ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ ینگ یوتھ کے ساتھ ہم نے مختلف کمیونٹی کے لوگوں کو بھی دیکھا، ہم نے منارٹی کے لوگوں کو بھی دیکھا. تو اس
طرح کی کانفرنسز جو ہیں ینگ لوگ ہوں, ینگ وکلاء بھی بیٹھیں اور وہ بھی تجاویز کریں, وہ خود ہی سارے بیٹھ کے اپنی تجاویز کو وہ جس طرح ڈائلاگ کی بات بیرسٹر صاحب کر رہے ہیں وہ کر کے تو ان تک پہنچائیں. سب سے پہلے جو ہمارا سسٹم آف گورننس ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہی ہے کہ اٹ از دا گورنمنٹ فارمڈ بائی دا پیپل فار دا پیپل. تو اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو افیکٹو بنائیں, سسٹم آف گورننس کو افیکٹو بنائیں یا جوڈیشل سسٹم کو بھی افیکٹو بنائیں, تو ہمیں جو ہمارا اس وقت یوتھ بلج ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو ہم اویئر کریں, ایجوکیٹ کریں, اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں, اور وہ جو ایک رفٹ ہے بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز اور پیپل آف پاکستان اس کو جتنا ہم کم کر سکیں اتنا ہی زیادہ ضروری ہے اس وقت اس ملک کے لیے, اور یہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو بہت افیکٹو بنائے گا. ججوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہے, کیا اس کانفرنس میں اس ایشو پہ بھی بات ہوئی؟ جج اگر مسلسل 2-3 کورٹس میں کام کرے گا, تعداد کم ہوگی, تو یہ بھی تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. ججز کی جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر بھی مختلف اوقات جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے. اب کچھ پروونسز نے اپنے ججز کی اسٹرینتھ کو انکریز کیا ہے. ہائی کورٹ جو ہمارا بلوچستان ہے اس کے ججز کی اسٹرینتھ بڑی ہے, اسی طرح KPK کے اندر بڑی ہے. اور میں نے بھی اس چیز کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر اس وقت 50,000 سے زیادہ سپریم کورٹ کے اندر کیسز جو پینڈنسی پڑی ہوئی ہے, تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد صرف 17 ہے. تو 17 کی بجائے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے 27 جج جو ہے وہ آنے چاہیے, تاکہ جب بینچز آپ بیٹھتے ہیں 2 ممبرز بینچ یا عموماً 3 ممبرز بینچ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ ان کیسز کو سنا جائے. اسی طرح جہاں جہاں ہماری ویکینسیز ہیں یا اسپیشل کورٹس بنی ہوئی ہیں ان ویکینسیز کو فرسٹ فل اپ کیا جانا چاہیے. اور اگر اس کے اندر تعداد زیادہ ان کیسز کے اندر آتی ہے تو کسی بھی جج کے لیے 40-50 جو کاز لسٹ ہے اس کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہے, ناممکن اس چیز کا. کوالٹی آف ورک اس کے اندر نہیں آتا, کنسنٹریشن اس کے اندر نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر 2 چیزوں کی اب پرائورٹی جو ہے ہماری لیجسلیچرز کو, ہمارے جوڈیشری کو اور ہمارے ایگزیکٹیوز کو آنی چاہیے. نمبر 1 ہمارے اس ملک کا جوڈیشل نظام, اس کو کس طرح اوور آل کیا جائے, بوتھ ان ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ, ان ٹرمز آف ایکسپینشن, ان ٹرمز آف منی, کہ کس طرح اس کے اندر پروڈکٹ کے اندر پیسے لگائے جائیں تاکہ سپیڈی جسٹس کی طرف آیا جائے, اور ہماری لیجسلیشن کو کس طرح امپروو کیا جائے. دوسرا اسی طرح صرف ایک چیز جو ہے وہ میں آؤں گا, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو اینٹی کرپشن اسٹریٹجی ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی گنجائش ہے, بلکہ نئی بنانے چاہیے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن کا جو سٹینڈرڈز ہیں یا جن کو چیزوں کو سزائیں ملتی ہیں وہ بہت کم اس چیز کے اندر ہے. تو ہمارے ملک کے اندر اینٹی کرپشن اسٹریٹجی کے اوپر بھی کام کیا جانا چاہیے. ایک ہی اس ملک کے اندر اینٹی کرپشن ایجنسی ہو جس کے اندر تمام جو کرپشن ہے, چاہے وہ فیڈرل لیول کی ہے, پروونشل لیول کی ہے یا لوکل گورنمنٹ لیول کی ہے, وہ بھی آئے. وائٹ کالرز کرائمز جو ہیں ان کے اندر بھی آئے اور تگڑی پروسیکیوشن آئے. وکیل کا کام صرف یہ نہیں کہ قانونی مشاغافیوں میں لگا رہے بلکہ اصلاح کا بھی کام کرے. آپ ایسا سمجھتے ہیں کانفرنس میں یہ ذکر ہوا؟ ویسے بھی جو لائرز ہیں دے آر دا اوپینین میکرز آف دا سوسائٹی, تو ان کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی, ہمارے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم کیونکہ ایک اوپینین جنریٹ کرتے ہیں معاشرے میں, تو جب رسپانسبلٹی بڑی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رول بھی بڑا ہو جاتا ہے. اور ضروری یہی ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ لاء کو بائی دا بک ہم چلیں. جتنا ہم بائی دا بک چلیں گے اتنا ہی میری نظر میں ہم اپنی پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب میں چاہوں گا کہ سم آپ اس کو کریں, آپ اس کا تخت جو ہے اس کانفرنس کا اس کا, تاکہ ہم آنے والے وقت میں اس طرح کی بہت زیادہ کانفرنسیں کریں بھی صحیح, اور یہ میسیج جو ہے وہ عوام تک بھی جائے. اس کانفرنس نے کافی حد تک اچیو کیا ہے. سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایک ٹاپ کی جوڈیشری جو ہمارے ملک کی ہے, جو ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا اس کے بعد ہمارے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اور انکلوڈنگ کشمیر اور گلگت بلتستان, سب کی طرف سے ایک ریزالو یہ آیا ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر ایک وائبرنٹ ہو کے اپنا رول پلے کرنا ہے تاکہ ہمارا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ عوام کی نظر کے اندر بڑھے اور جلد سے جلد لوگوں کے
فیصلے کیے جائیں، چاہے ہم اس کے اندر ADR کا سسٹم استعمال کریں، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، چاہے اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہم آٹومیشن یا ڈیجیٹائزیشن کی طرف سے جائیں، یا یہ ہے کہ ہم اپنے جو مختلف انیشیٹوز لے کے ہم اپنی پروسیڈنگز کو یا اپنے ملک کی لیجسلیشن کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کریں. ایک تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس سے یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ایک سینس آف ریئلائزیشن جو ہے پارٹیسپینٹس کے اندر اور ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے اندر یہ آئی ہے کہ دنیا کا جو عدالتی نظام جو اچھے ملکوں کے اندر سکسیسفل کر رہا ہے اس کی بیسٹ پریکٹسز جو ہے اس کو اپنے ملک کے اندر اڈاپٹ کیا جانا چاہیے. جن چیزوں کے اندر ہم اس ملک کے اندر پیچھے ہیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے ہم بھی ان کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ملک کا عدالتی نظام یا ہمارے ملک کے عدالتی نظام سے جو لوگ انٹریکٹ کریں وہ سارے کے سارے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ فنکشنل بھی ہے، وائبرنٹ بھی ہے، اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی ہے، اور لوگوں کو انصاف کے اندر جو مشکلات ہے اس کو یہ ایڈریس کرنے کی کافی حد تک کوشش کرتا ہے، چاہے وہ عدالتی لوگ ہیں یا ہمارے جو ججز ہیں وہ سارے ہیں یا جو وکلاء حضرات جو امپورٹنٹ اس سسٹم کا سٹیک ہولڈر ہے. ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. آج ہم نے انصاف کے تقاضوں پہ بات کی اور یہ کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے یہ کانفرنس منعقد کرائی. انصاف کے بنیادی اصولوں پہ بات ہوئی. اگر ہم اپنی اسلامی اقدار کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے آخری خطبہ میں واضح طور پر فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، سب کے حقوق برابر ہیں. آج اگر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پہ انصاف دینا ہوگا. اگر کہیں پہ کوئی کمزور ہے تو اس کے لیے وسائل پیدا کرنے ہوں گے. اگر طاقتور اور کمزور کے درمیان انصاف ہے تو جرأت کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے. یہی اس کانفرنس کا مقصد تھا کہ ہم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں انصاف لانا چاہتے ہیں. اور یہ صرف وکلاء کا یا عدالتوں کا یا پولیس کا یا اداروں کا نہیں، بلکہ ہم سب کا فرض ہے. سماج کی حیثیت سے، میڈیا کی حیثیت سے اور معاشرے میں رہنے والے ایماندار لوگوں کی حیثیت سے ہم نے اپنا کردار کرنا ہے ادا. وہ کل سے نہیں، آج سے. یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی اس کانفرنس کا مقصد تھا. یقیناً آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد